अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमा के हालात ज़िंदगी, वाक़यात, हिकायात और करामात के बारे में जारी थी, और हम आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ उलमा के हालात ज़िंदगी बयान कर रहे थे। मिन जुमला हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख मोहम्मद तक़ी बहजत फ़ूमनी के हालात ज़िंदगी, वाक़यात आपकी खिदमत में हमने बयान किए। एक मरतबा आयतुल्ला ग़रवियान जो हौज़ा इल्मिया क़ौम के एक मारूफ़ उस्ताद हैं, फ़लसफ़ा, कलाम, इन मसाइल में महारत रखते हैं और उस्ताद फ़लसफ़ा हैं हौज़ा इल्मिया क़ौम के, ये नक़ल करते हैं कि एक रोज़ आयतुल्ला बहजत रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर में मौजूद थे। लोग मुख्तलिफ़ सवाल कर रहे थे, तो मैंने भी आयतुल्ला से एक सवाल किया, और मैंने आयतुल्ला से एक भरे हुए लहजे में, एक दुखी लहजे में, मग़मूम लहजे में सवाल किया कि हमारी उम्र गुज़र चुकी है और अभी तक हमें इबादत की, नमाज की लज्जत महसूस नहीं होती है। आप बताएं कि हम ऐसा क्या करें कि हमें इबादत की लज्जत महसूस हो, नमाज पढ़ने में हमें लुत्फ़ आए, खुदावंद मुताल से मुनाजात करने में हमें लुत्फ़ आए, हमें वाक़ईन ये एहसास हो कि हम किसी ज़ात से गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी के हुज़ूर मौजूद हैं और किसी से हम कलाम हैं, कोई हमारी बात सुन रहा है। इस मरहले तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आयतुल्ला बहजत अपना चेहरा उठाकर आग़ाए ग़रवियान की तरफ मुतवज्जे होते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम सब इसी मुसीबत में गिरफ़्तार हैं। ये सिर्फ़ आपका मसला नहीं है, मेरा भी यही मसला है, सब लोगों का यही मसला है। आयतुल्ला ग़रवियान कहते हैं कि मैंने आगा से अर्ज़ किया कि ये तो मसला निस्बी है, यानी मैं जिस मकाम पर फ़ाइज़ हूँ, आपका मकाम और मेरा मकाम आपस में मुतफ़ावित है, मेरे और आपके दरजात आपस में मुतफ़ावित हैं। आप आली दर्जे पर फ़ाइज़ हैं और मैं अदना दर्जे पर फ़ाइज़ हूँ। यकीनी बात है, आप जिस अदम तवज्जो की बात कर रहे हैं वो अदम तवज्जो और है, और मैं जिस अदम तवज्जो की बात कर रहा हूँ वो और है। अगर मुझे आपका मकाम मिल जाए और वो तवज्जो, जिस तवज्जो के साथ आप खुदावंद मुताल की इबादत करते हैं, खुदावंद मुताल से राज़ो नियाज़ करते हैं, अगर वो तवज्जो मुझे मिल जाए तो मेरे लिए तो वो आली मर्तबा है, जबकि मेरा मर्तबा आपके मर्तबे के मुक़ायसे में एक पस्त मर्तबा है, एक निचले लेवल का दर्जा है और रुतबा है। आयतुल्ला बहजत आग़ाए ग़रवियान से कहते हैं कि मुमकिन है मैं आपके मर्तबे की तमन्ना करूं और खुदावंद मुताल से ये दुआ करूं कि जो मर्तबा आपको मिला है वो मर्तबा मुझे मिल जाए, शायद मैं उसकी तमन्ना करूं। तो आग़ाए ग़रवियान कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि आप हमसे बेहतर हैं, आपने मेहनत की है, आपने खुदावंद मुताल के हुज़ूर राज़ो नियाज़ की है और खुदावंद मुताल ने आपको एक मकाम अता किया है। ये एक वाज़े बात है कि आप हमसे बेहतर हैं। तो आयतुल्ला बहजत वो एक मारूफ़ जुमला जो शब आशूर हज़रत सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत सुकैना सलामुल्लाह अलैहा के सामने बयान किया था कि अम्मतु के मिस्लु के, इस जुमले का तकरार करते हैं कि मैं आप ही की तरह हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। आप ऐसा तसव्वुर न करें कि मैं किसी आली मकाम पर फ़ाइज़ हूँ और किसी आली रुतबे पर फ़ाइज़ हूँ। लेकिन आयतुल्ला ग़रवियान इसरार करते हैं और आगा बहजत से दोबारा तकाज़ा करते हैं कि हमें बताएं कि हम नमाज में कैसे लज्जत महसूस करें, कैसे खुदावंद मुताल से राज़ो नियाज़ करें, कैसे खुदावंद मुताल से मुनाजात करें, हमें इबादत की लज्जत महसूस हो।
آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں نماز کے لیے کچھ مقدمات ہیں، کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ جو نماز سے پہلے کے ہیں، اور کچھ مقدمات ایسے ہیں جو نماز کے دوران انجام دیے جانے چاہیے۔ اگر ان مقدمات کی رعایت کی جائے گی تو خود بخود خداوند متعال کی طرف انسان کی توجہ ہو جائے گی، اور جب انسان خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقینی بات ہے خداوند متعال سے ہم کلام ہوگا، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے گا، گفتگو کرے گا، مناجات کرے گا، اور ایسے میں خداوند متعال سے مناجات کا لطف اسے خود بخود آئے گا، اسے خود بخود یہ جوش اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ خداوند متعال سے ہمیشہ ہم کلام رہے، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، زیادہ سے زیادہ خداوند متعال سے گفتگو کرے۔ وہ مقدمات کیا ہیں؟ پہلا مقدمہ وہ جو نماز سے پہلے ہے، وہ مقدمہ یہ ہے کہ انسان گناہ کو اپنی زندگی سے ختم کر دے۔ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے، ایک نقطے سے آغاز ہوتا ہے اور بڑھتا 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 پورا انسان کا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اس گناہ سے اجتناب کرے تو وہ جو سیاہ داغ ہے انسان کے وجود میں وہ بڑھنا نہیں شروع ہوگا، وہ وہیں ٹھہر جائے گا، اور پھر انسان توبہ اور استغفار سے متوسل ہو کر اس سیاہ دھبے کو بھی اپنے قلب سے پاک کر سکتا ہے اور مٹا سکتا ہے۔ لہٰذا گناہ انسان کی روح کو مقدر کر دیتا ہے، انسان کی روح کو سیاہ کر دیتا ہے، انسان کے دل سے نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ گناہ کرے، اور گناہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ انسان ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرے۔ اگر حق دار کو اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ ظلم ہے، یہ خود گناہ عظیم ہے۔ انسان ہر چیز کو اس کے مرتبے پر اور اس کے مقام پر رکھے تو یہ ہے حق دار کو اس کا حق ادا کرنا، یہ ہے عدالت، کہ جسے کہا جاتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر اگر انسان رکھے گا تو یہ عدالت بھی ہے اور یہ حقدار کو اس کا حق بھی دینا ہے، یہ انصاف بھی کرنا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور اپنے وجود میں ان ناملائمات کو اور ان غیر مناسب حرکات کو اپنے وجود سے محو کر دے اور حق جو انسان کے وجود کا ہے وہ اس وجود کو عطا کرے تو یہ انسان کا اپنے وجود کے ساتھ انصاف ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرے اور وہ یقیناً اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لے گا، اور جب انسان گناہوں سے دور کرے گا تو اس کی روح کے اندر ایک صفا اور ایک نورانیت پیدا ہوگی جس سے وہ خود خداوند متعال کی طرف، حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوگا، اور یہی توجہ اسے نماز کے لیے پہلے مرتبے میں کفایت کرتی ہے اور آہستہ آہستہ یہ اسے بلند مراتب تک لے جائے گی۔ یہ وہ مقدمہ ہے جسے نماز سے پہلے انجام دینا چاہیے تاکہ انسان نماز کے لیے اس کے وجود میں ایک تبدیلی احساس ہو کہ وہ کس ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مقدمات جو نماز کے دوران آپ کو انجام دینے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان جب تکبیرۃ الاحرام کہے تو اس تکبیرۃ الاحرام کے ذریعے اپنے وجود کے گرد ایک توجہ کی زنجیر کو لپیٹ لے۔ یہ جو انسان تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے اور تمام دنیا و ما فیہا کو اپنے پس پشت دھکیل دیتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ انسان اپنے وجود کے اطراف میں توجہ کی ایک زنجیر کو باندھ لے، اور یہ توجہ کی زنجیر پوری نماز میں اپنے وجود سے ہٹنے نہ دے، یعنی غیر خدا کو، خواہ وہ انسان کی صورت میں ہو، خواہ وہ حوائج کی صورت میں ہو، خواہ وہ خواہشات کی صورت میں ہو، وہ اس زنجیر کو توڑ کر اس زنجیر کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ اگر انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے ارد گرد باندھ لے گا تو غیر خدا اس کے اندر نہیں آئے گا۔ جب غیر خدا نہیں آئے گا تو انسان ہمہ وقت اس نماز کی حالت میں خداوند متعال کی طرف
متوجہ رہے گا۔ نہایت ہی مشکل آقا بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توجہ کی زنجیر اپنے ارد گرد باندھ لی جائے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ انسان توجہ کی زنجیر اپنے اوپر باندھ لے۔ انسان اپنی سوچ کو غیر خدا سے منصرف کر دے، اپنے وجود کو ہمیشہ اور ہمہ وقت اس نماز کی حالت میں خداوند متعال کی طرف متوجہ قرار دے کہ وہ کس ذات میں کی طرف اور کس بارگاہ کی طرف متوجہ ہے اور کس کے حضور کھڑا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ جیسے ہی انسان غیر خدا کی طرف اس نماز کی حالت میں متوجہ ہونے لگے، یعنی کوئی غیر خدائی سوچ اس زنجیر کو توڑ کر اندر داخل ہونے لگے، تو فوراً انسان اسے باہر دھکیل لے اور دوبارہ اس زنجیر کو مضبوطی سے جو ہے وہ اپنے ارد گرد باندھ لے، تاکہ اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف رہے اور غیر خدا کو جرأت نہ ہو کہ وہ اس نماز کے اندر داخل ہو سکے۔ اگر انسان ایسی توجہ کی زنجیر اپنے اطراف میں باندھنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کی نماز معراج ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، اس مومن کی نماز اب معراج ہوگی اور یہ اسے خداوند متعال کے حقیقی حضور تک لے جائے گی، اور ایسے میں انسان خداوند متعال سے مناجات، خداوند متعال سے گفتگو، خداوند متعال سے راز و نیاز میں لطف حاصل کرے گا، اور اسے مزید اشتیاق ہوگا کہ وہ مزید توجہ کے ساتھ خداوند متعال کے حضور عبادت کرے۔ انسان کو جب یقین حاصل ہو جاتا ہے تو اس یقین کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، یعنی یہی یقین حاصل ہو جائے کہ میں خداوند متعال کی بارگاہ میں جانے لگا ہوں، یہ یقین ہو انسان کو، تو انسان اس یقین کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ انسان خود کو تیار کرتا ہے، خود کو آراستہ کرتا ہے، خود کو مزین کرتا ہے مکارم اخلاق سے، تاکہ جب اس کی بارگاہ میں جائے تو انسان خود کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے لائق سمجھے اور اس قابل سمجھے کہ وہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ عین اسی طرح جس طرح انسان اس دنیا میں کسی بہت بڑے نامی گرامی شخص کے حضور اگر شرف یاب ہونا چاہے تو انسان کیا کرتا ہے، کیا مقدمات فراہم کرتا ہے؟ اپنے ظاہری جو لباس ہے اس کی وضعیت کو مرتب کرتا ہے، اپنے چہرے کو مرتب کرتا ہے، عطر اور خوشبو لگاتا ہے، ایسی ظاہری بناوٹ اختیار کرتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں اور جس عظیم المرتبت انسان کے سامنے جا رہا ہے وہ اسے پسند کرے، اس سے متنفر نہ ہو، اس سے اچھی طرح سے برخورد کرے اور اسے اچھی طرح سے گرم جوشی سے اس کا استقبال کرے، لہٰذا اپنے آپ کو ظاہری طور پر آراستہ کرتا ہے، باطنی طور پر بھی اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے، یعنی اپنے جملوں کو مرتب کرتا ہے جن کلمات کو اس نے اس شخصیت کے سامنے ادا کرنا ہے۔ تو ایسے میں انسان کی توجہ ہوتی ہے کہ جس شخص کے سامنے، عظیم المرتبت شخص کے سامنے جا رہا ہے، اس شخص کے سامنے اس کا ظاہر اور اس کا باطن آپس میں ایسے ملے ہوئے ہوں، ایسے آپس میں ہم آہنگ ہوں کہ وہ عظیم المرتبت شخصیت اس کو اپنی بارگاہ میں تسلیم کر لے، اس کا احترام کرے، اس کو عزت دے اور اسے محترم شمار کرے۔ تو ایسے میں انسان جب ایک ظاہری انسان کے ملاقات کے لیے اس قدر اہتمام کرتا ہے، تو اگر اس کا آدھا بھی خداوند متعال سے ملاقات کے لیے انسان اہتمام کرے تو یقینی بات ہے انسان کو خداوند متعال کی طرف سے بھی مدد ملے گی اور خداوند متعال بھی اس کے ساتھ تعاون کرے گا۔ انسان حرکت کرے گا تو حرکت میں اس کے لیے برکت آئے گی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نماز سے پہلے خود کو اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرنے کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ وضو کرتے وقت حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور جب افراد پوچھتے تھے کہ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہے تو فرماتے تھے ایک عظیم ذات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو کیسے ہم خود کو تیار نہ کریں کہ ہم اس عظیم المرتبت ذات کے حضور شرفیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر انسان انہی مسائل کی طرف توجہ دے جو مرحوم آیت اللہ بہجت نے بیان کیے ہیں، یعنی نماز سے پہلے انسان کوشش کرے کہ اپنے وجود سے گناہ کو برطرف کر دے، گناہ کو محو کر دے، لہٰذا نماز سے پہلے استغفار بھی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ انسان اپنے وجود سے تمام
قباحتوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور پھر جب تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ انسان الدنیا وما فیہا کو اپنے پیچھے ڈال رہا ہے اور اب اپنا توجہ جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف کر رہا ہے۔ اب جب اس کی توجہ خداوند متعال کی طرف ہے تو اسی توجہ کی ایک زنجیر انسان اپنے ارد گرد باندھ لے اور اس زنجیر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، یعنی غیر خدا جسے میں نے اپنی پشت پہ ڈال دیا ہے اور پیچھے دھکیل دیا ہے، اب وہ پیچھے ہے، وہ میرے اس وجود میں یعنی میرے ذہن میں اور میرے خواطر میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ داخل نہیں ہوگا تو میں خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو کر یہ ایک نماز پڑھوں گا۔ اگر انسان ریاضت کرے اور محنت کرے اور ایک نماز اس انداز میں پڑھ لے تو انسان کو اس نماز کی حقیقت کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ اس نماز سے دوری نہیں کرے گا۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ انسان اس توجہ کی زنجیر کو اپنے ارد گرد باندھ لے، یہ یقین حاصل کر لے کہ وہ ایک عظیم ذات کے حضور حاضر ہو رہا ہے، الدنیا وما فیہا کو پس پشت ڈال دے۔ اب اگر وہ اس یقین کے ساتھ آگے قدم بڑھائے گا تو خداوند متعال اس کی مدد کرے گا۔ اور مزید انسان توجہ کے لیے کیا کرے؟ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے توسل کرے۔ امام زمان علیہ آلاف التحیت و ثنا سے توسل کے نتیجے میں انسان اپنی اس نماز میں مدارج عالیہ طے کر سکتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔